अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। हम सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल पढ़ रहे थे। पेज नंबर 9 की तकरीबन 4 लाइंस हम पढ़ चुके थे स्टार्ट से, तो आज हम उसका बकिया पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि छींट का फर्गुल अगर आपको यही पसंद है तो यही हाजिर है, ठीक है। यानी पीछे हमने ये पढ़ा था कि मिर्ज़ा के जो दोस्त थे उनके हालात जो थे वो कुछ ख़राब हो गए थे जंग की वजह से, ठीक है। यानी काफ़ी अमीर थे, लेकिन जाहिर है जंग के बाद जब हालात ख़राब होते हैं तो उनके घरेलू हालात भी कुछ ख़राब हो गए, यानी कुछ गरीबी आ गई। तो यहाँ पर वो यही बयान किया जा रहा है कि वो एक दिन छींट का फरगुल पहनकर मिर्ज़ा की तरफ आ गए, तो मिर्ज़ा ने उनका दिल रखते हुए उनसे वो फरगुल मांग लिया। तो उनके दोस्त ने कहा कि अगर आपको पसंद है ये फरगुल तो यही आप ले लें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूं, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा यानी सर्दी। आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालीदा का नया चोगा उतार कर उन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नजर किया। अब आप यहाँ पे देखें कि वो असल में उनका वो चोगा जो था वो लेना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। सिर्फ उनका दिल रखने के लिए उस चोगे की उन्होंने तारीफ की। दरअसल वो उन्हें अपना कीमती चोगा पहनाना चाहते थे ताकि मेरा दोस्त ये ना समझे कि हालात की वजह से अगर मेरे हालात बिगड़ गए हैं तो मैं मतलब घटिया कपड़ा पहनने लग गया हूँ, तो मेरे दोस्त जो मिर्ज़ा हैं उनको कहीं बुरा ना लगे। उल्टा मिर्ज़ा ने अपने दोस्त का दिल रखने के लिए अपना कीमती वाला जो चोगा था वो उतार कर उन्हें दे दिया। खूंटी पर से यानी वो कपड़ा लटकाने के लिए जो हुक होती है उसको खूंटी कहते हैं, वहां से उन्होंने अपना नया चोगा उतार कर उनकी नजर कर दिया, यानी उनको तोहफे के तौर पर दे दिया, ठीक है। बड़ी खूबसूरती के साथ के दोस्त को बुरा भी ना लगे, ठीक है। उसके बाद है ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी, ज़राफ़त यानी खुश मिजाजी, दिल लगी। मिजाज में इस कदर थी कि अगर आपको बजाय हैवाने नातिक के हैवाने ज़रीफ कहा जाए तो बजा है। हैवाने नातिक का मतलब है बोलने वाला जानवर और हैवाने ज़रीफ का मतलब है हंसी मजाक करने वाला जानवर, ठीक है। ज़राफ़त को हाईलाइट कर ले, ये स्टार्ट वाला जो है हैवाने नातिक को हाईलाइट कर ले और हैवाने ज़रीफ को, ठीक है। यानी उनके मिजाज में इस कदर ज़राफ़त थी, इतने हंसी मजाक करने वाली शख्सियत थी वो, ठीक है, कि उनको अगर बोलने वाले जानवर की बजाय मजाक करने वाला जानवर कहा जाए तो ये गलत ना होगा बल्कि दुरुस्त होगा। बजा है का मतलब है दुरुस्त है, ठीक है। मीनिंग साथ साथ लिखते जाया करें ताकि आपको याद रहे। एक दफा जब रमजान गुजर चुका तो कले में गए। बादशाह ने पूछा मिर्जा तुमने कितने रोजे रखे? अर्ज किया पीरो मुर्शद एक नहीं रखा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाहिर है ये शुअरा जो थे बादशाहों के पास जाया करते थे तो बादशाहों के साथ भी इनकी बड़ी अच्छी सलाम दुआ होती थी। तो बादशाह ने पूछा मिर्जा तुमने कितने रोजे रखे? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक नहीं रखा। इसका मतलब ये कि एक भी रोजा नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खान के मकान पर मिलने को आए। हाईलाइट करें नवाब मुस्तफ़ा खान को, उनके घर गए उनसे मिलने के लिए। उनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। छत्ता तारीख था से मुराद है यानी उनके आगे जो मकान की जो छत होती है वहां पे वो छती हुई थी, ठीक है। यानी वो जगह जो थी उस पर छत डाली हुई थी और वहां अंधेरा था। जब छत्ते से गुजर कर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां नवाब साहब उनके लेने को खड़े थे। यानी जब वो उस छत वाली जगह से, छती हुई जगह से आगे गए तो दीवान खाना यानी जो मेहमानों के बिठाने की जगह होती है उसके दरवाजे पर पहुंचे तो नवाब साहब उनको लेने के लिए वहां खड़े हुए थे। मिर्जा ने उनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्माए हैवां दुरूने तारीकी, यानी आबे हयात का चश्मा अंधेरे में है। आबे हयात का मतलब होता है जिंदगी देने वाला पानी। मुराद ये है यहाँ पे
کہ پانی کا چشمہ جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنے دوست نواب مصطفیٰ خان کو آب حیات کہہ دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی تعریف بھی کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی، یعنی جب دالان میں گئے، ٹھیک ہے، وہاں جو لمبا اور گول بڑا کمرہ تھا، دالان کا مطلب ہے بڑا اور لمبا کمرہ، وہاں پہ مشرق رویا ہونے کی وجہ سے، یعنی مشرق کی طرف ہونے کی وجہ سے یا مشرقی سمت ہونے کی وجہ سے دھوپ تھی، بہت زیادہ دھوپ بھری ہوئی تھی، یعنی اس سمت پہ دھوپ آ رہی تھی۔ تو مرزا نے وہاں پر یہ والا مصرع پڑھ دیا، ای خانہ ہما آفتاب است، یعنی یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے، مراد ہے کہ اس جگہ پر تو بہت زیادہ دھوپ ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے مزاح والا انداز بھی اختیار کر لیا، اور مزاح بھی ان کے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل ٹوٹے، بلکہ ہلکا سا تبسم والا جو مزاح ہوتا تھا کہ دوسرا مسکرا پڑے، اس طرح کے مزاح وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ صحبت میں، ایک محفل میں، ہائی لائٹ کریں، مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ آبجیکٹو پوچھا جا سکتا ہے کہ کون مرزا کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی، ٹھیک ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، ہائی لائٹ کریں، شیخ ابراہیم ذوق کو پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک صحبت میں مرزا میر کی تعریف کر رہے تھے، وہاں کون موجود تھے؟ شیخ ابراہیم ذوق۔ شیخ ابراہیم ذوق جو تھے بذات خود ایک بہت بڑے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کریں، سودا کو میر پر ترجیح دی۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ابراہیم ذوق نے سودا کو کس پر ترجیح دی، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ سودا جو ہے وہ میر سے بڑا شاعر ہے، فوقیت ترجیح دی، فوقیت دی، ٹھیک ہے۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ میری سمجھتا تھا یعنی میر کو ماننے والا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں تو تمہیں میری سمجھتا تھا، لیکن اب پتا چلا کہ تم تو سودائی ہو، یعنی سودا کو ماننے والے ہو، ٹھیک ہے۔ سودا بھی جو ہے ایک مرزا سودا ایک شاعر ہے، ٹھیک ہے، اور جن کا ہم اوپر نام ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور حیثیت بہت کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری مطلب مروت، ٹھیک ہے، اور حفظ وضع کو، رکھ رکھاؤ کو وہ کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بے حد خوددار ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور رکھ رکھاؤ کا دھیان رکھنے والے ہوتے تھے، یعنی کوئی آنے والا اس کی کس طرح سے آؤ بھگت کرنی ہے، کسی سے ملنا ہے تو کس طرح سے ملنا ہے، اس چیز کو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ امراء و عمائد یعنی شہر کے امیر اور بڑے لوگ جو تھے ان سے برابر کی ملاقات رہتی تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی یا ہوادار ایک قسم کی سواری ہے جو ڈولی کی طرح کی ہوتی ہے، اس کے بغیر باہر نہیں جاتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، یعنی شہر کے جو بڑے لوگ تھے جو ان سے ملنے آتے تو یہ بھی ان کے گھر ملنے ضرور جایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ آنا دینا تھا یعنی یہ کرنسی ہے، ٹھیک ہے، کوئن ہے، کہ مجھے کسی کے یہ ادھار میں نے لیے ہوئے تھے، یہ ان کو دینے تھے۔ اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ اول وہاں گیا تھا، پہلے وہاں گیا تھا، اور وہاں سے سیدھا یہاں پر آیا ہوں۔ اب اس میں، اس پیراگراف میں، یا یہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں ان کی خودداری اور حفظ وضع کو ظاہر کیا گیا کہ یعنی ایک آنا دینا تھا انہوں نے کسی کا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ میں ان کا ایک آنا دینا چاہتا تھا، تو وہ دے کے پہلے وہاں گیا پھر یہاں آیا ہوں۔
تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کی خودداری اور حفظ وضع کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کریں دیوان فضل اللہ اور چرٹ کو. چرٹ ایک سواری ہے، رتھ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے آگے گھوڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر نواب فضل اللہ جو تھے اس کے اوپر بیٹھ کر مرزا کے مکان کے پاس سے ملے بغیر ان سے نکل گئے. مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا. رکا مطلب خط. مضمون یہ، اب اس خط کا مضمون کیا تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں. ندامت ہوئی ہے یعنی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے اور میں زمین میں گڑا جا رہا ہوں اس شرم کے مارے. اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں. جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرح سے مرزا صاحب کا ان کو شرمندہ کرنے کا انداز تھا یہ، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور اپنی بات کا اظہار بھی کر دیں. یعنی کہ مراد یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میرے سامنے سے گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میں نے آپ کو سلام بھی نہ کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ دیوان جی جو تھے وہ خود شرمندہ ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. ٹھیک ہے، آم کو ہائی لائٹ کر لیں. فواکہ کا مطلب ہے پھل. ٹھیک ہے، پھلوں میں مرزا کو آم بہت پسند تھا، مرغوب تھا، پسند تھا. آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے. عمدہ عمدہ اچھے اچھے آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. یعنی انہیں آم اتنے پسند تھے کہ دوستوں سے فرمائش کر کے منگواتے تھے. ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کر لیں بہادر شاہ. بہادر شاہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کا نام ہے، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ. ٹھیک ہے، وہ اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ہمراہ باغ میں ٹہل رہے تھے. باغ کے ناموں کو ہائی لائٹ کر لیں، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ، دونوں کو ہائی لائٹ کریں. وہاں پہ وہ ٹہل رہے تھے. آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے. یعنی آموں کے درخت جو تھے، پیڑ یعنی درخت، رنگ برنگے آموں سے بھرے ہوئے تھے، لدے ہوئے تھے. یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا. یعنی یہاں کا جو آم تھا یہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، ان کی بیگمات کو، دوسرے بادشاہوں کو ہی مل سکتا تھا اور کسی کو نہیں مل سکتا تھا. ٹھیک ہے، مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں. بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بھنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی. یعنی یہاں پہ بھی مرزا کی ظرافت ظاہر ہو رہی ہے، ان کی خوش مزاجی، ان کا ہنسی مذاق کرنے والا انداز ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بات بھی بتا دی اور کسی کو برا بھی نہ لگا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سے آموں کے اوپر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے، تاکہ بادشاہ جو ہے وہ ہنس پڑے اور مرزا کو یہ آموں کی جو سوغات ہے وہ تحفے کے طور پر بھیجوا دے. ٹھیک ہے،